अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह, वो आपसे पूछते हैं कि हराम महीनों में जंग करना कैसा है। इस आयत का एक सबब नुज़ूल है और वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हिजरी में जमादुल उखरा के अंदर सहाबा कराम का एक छोटा सा ग्रोह भेजा था कुरैश की नक्लो हरकत को देखने के लिए। इसको सरिया बोलते हैं। ये खास मिशन पे था वो ग्रुप और उसके अमीर थे अब्दुल्ला बिन जहश। आपने उनको एक ख़त दिया और कहा चलते जाना, जब 2 दिन का सफ़र मुकम्मल हो जाए तो ये ख़त पढ़ना। 2 दिन के बाद जब उन्होंने उस ख़त को पढ़ा तो आपने हुक्म दिया था कि तुम मक्का और ताइफ के बीच में एक जगह नखला, उसकी तरफ रुख करो और देखो कि कुरैश की नकलो हरकत क्या है, क्योंकि ख़तरा था कि कहीं हमलावर ना हो जाए या पीछे ना आए। बहरहाल जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ कुरैश का एक काफ़िला उनको मिला, ये 4 अफराद पर मुश्तमिल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जंग के लिए नहीं भेजा था, लेकिन वो हालात ऐसे पैदा हो गए कि उन्हें उसके ऊपर हमला करना पड़ा। अब उसमें से एक शख्स था इब्नुल हदरमी, उसको उन्होंने मार दिया, 2 को कैद कर लिया, 4था भाग निकला। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन 30 जमादुल उखरा था, लेकिन हकीकत में वो पहली रजब हो चुकी थी, चूँकि आखिरी रात का चांद जो होता है वो शक की हालत में होता है। बहरहाल जब ये बात हुई तो उस पर मुशरिकीन ने एक तूफ़ान बर्पा कर दिया और ये कहा कि ये अपने आप को पैगंबर के मानने वाले कहते हैं और इनका हाल ये है कि हराम महीनों की हुर्मत को उन्होंने पामाल की, क्योंकि अरबों के यहाँ इन सेक्रेड मंथ्स की हुर्मत सदियों से थी और इसके बारे में बहुत सेंसिटिव भी थे। अब ये हुआ कि जब ये ग्रुप वापस आया तो उनके अंदर एक बहुत गिल्ट थी कि हमसे गलती हो गई, अब हम क्या करें, कहीं हमारी सारी मेहनत अकारत तो नहीं गई, ज़ाया तो नहीं गई। तो उस पर उन्होंने आके सवाल किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह, ये आपसे पूछते हैं कि हराम महीने में जंग करना कैसा है। इससे ये भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के लिए मरजा इल्म थे। जब वो कन्फ्यूजन का शिकार होते या वो कोई नेकी का काम करना चाहते तो आप ही की तरफ लौटते, आपसे मशवरा करते, आपसे पूछते, अपने गम और दुख आपसे आके शेयर करते। कुल कह दीजिए, जवाब अल्लाह की तरफ से आ रहा है, क़ितालुन फ़ीही कबीर, कि इसमें जंग करना बहुत बड़ा गुनाह है। यानी इस्लाम उन महीनों की हुर्मत को बाकी रखता है, उन्हें हलाल नहीं करता। वो कौन से महीने? ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब, कि इन महीनों की हुर्मत बाकी है और इसमें जंग कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि, और अल्लाह के रास्ते से रोकना, वो कुफ्रुन बिही, और अल्लाह का इनकार करना, वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से लोगों को रोकना, व इखराज अहलिही मिन्हु, और उसके रहने वालों को, यानी सहाबा कराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से निकालना, अकबरु, ज्यादा बड़ा गुनाह है। अब एक है कबीर और एक है अकबर, दोनों का फर्क पता चल रहा है। पहले भी मैं आपको इसके बारे में बताती रही हूँ, जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अकबर, असलम, अफदल, असगर, अहसन, सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे बड़ा। यानी अगरचे ये एक गलती है जो भूले से हो गई है मुसलमानों से, जिसको तुम इतनी शोहरत दे रहे हो, इतना बदनाम कर रहे हो, लेकिन तुम अपने जराइम पे भी नजर डालो कि तुमने क्या क्या गलत किया है। और वो क्या है? नंबर 1, अल्लाह के रास्ते से रोका है। मक्का में मुश्किल क्या थी मुसलमानों को कि जो भी इस्लाम लाता उसकी जिंदगी तंग हो जाती। इस्लाम नहीं लाने देते थे, इबादत नहीं करने देते थे। कोई नमाज अदा करता तो उसकी शामत आती, कोई कुरान पढ़ता तो उसकी शामत आती। मुसलमान छुप छुप के इबादत किया करते थे। तो फरमाया अल्लाह के रास्ते से रोकना ज्यादा बड़ा गुनाह है। और क्या बड़ा गुनाह है? वह कुफ्रुन बिही, अल्लाह का इनकार, कुफ्र करना। जैसे अबू जहल और अबू लहब और ये सारे लोग क्या कर रहे थे? जाने बूझे सब इनकार कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह की वहदानियत का, शिर्क कर रहे थे। कहा कि ये सबसे बड़ा गुनाह है। वल मस्जिदिल हराम, और लोगों को मस्जिद हराम में जाकर इबादत करने से रोकना,
یا مسجد حرام کا احترام نہ کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہوتے تھے اور آپ کے اوپر لا کے اوجھ رکھ دی جاتی، فرمایا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مکہ سے، منہ سے مراد یہاں مکہ ہے، مکہ سے مکہ کے رہنے والوں کو نکال دینا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ سے مراد شرک بھی ہوتا ہے، اور فتنے سے مراد مومنوں کو اذیت دینا، پرسیکیوشن۔ اکبر من القتل، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ کون سے قتل سے؟ وہ جو اس گروپ سے حرام مہینے میں شک کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کے درجات ہوتے ہیں، کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں لیکن کچھ اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ حرام مہینے میں جنگ بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ جیسے اللہ کے راستے سے روکنا۔ اب آپ دیکھیے کہ اہل مکہ کا بھی اللہ کے راستے سے روکنا معلوم ہے، معروف ہے سب کو، لیکن ہم ذرا اپنے حالات پر بھی نظر ڈالیں کہ بعض اوقات ہم خود لوگوں کو دین سے روکنے والے بن جاتے۔ سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا طریقہ۔ مثلاً کوئی مثال دے گا؟ کوئی شخص دین کے احکامات پر بہت توجہ سے عمل کر رہا ہو، پرٹیکولر ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہو، چھوٹی چھوٹی سنتوں کا، تو اس کو کہنا کہ اتنے ایکسٹریمسٹ نہیں بنو، زندگی مشکل ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ اللہ کے راستے سے۔ اگر ایک شخص سنت پر عمل کر رہا ہے، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، مثلا دائیں ہاتھ سے لینا دینا، دائیں جوتا پہلے پہننا، اتارتے ہوئے بایاں پہلے اتارنا، چھینک آنے پہ ایکسکیوز می اور سوری کرنے کی بجائے الحمدللہ کہنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے پہ چلنا ہے۔ تو چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی، تو کسی کو دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو کرنے نہ دینا اور یہ کہنا کہ تم نے تو زندگی حرام کر رکھی ہے، ہماری بھی اور دوسروں کی بھی، تو یہ کیا ہے؟ دراصل اللہ کے راستے سے روکنا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، مثلاً آپ لوگ یا کوئی اور ہے، اب وہ پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تھکنا پڑتا ہے، چھٹی کا دن قربان کرنا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اتنا مت تھکاؤ اپنے آپ کو، اس کی ضرورت نہیں، مت کرو یہ، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا۔ ایک شخص اپنی ضرورت اور طلب کے مطابق سیکھ رہا ہے، اس کو سیکھنے دو، یا کوئی سکھا رہا ہے اس کو سکھانے دو، تو یہ بھی اس سے روکنا ہے، کیونکہ نہی عن المعروف جو ہے، نیکی کے کام سے روکنا، یہ دراصل منافقوں کی صفت ہے، مومنوں کی نہیں۔ اب اس میں ایک اور روکنا بھی ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ روزہ رکھ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ روزہ رکھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی ہلاکت ہوگی، تو یہ روکنا کیا اسی میں آئے گا؟ یہ نہیں آئے گا۔ تو کچھ ایسے بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے سے بڑا نیکی کا کام متاثر ہوتا ہے، تو اس سے روکنے میں حرج نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کا انکار تو بالکل کلیئر چیز ہے۔ مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا، صرف مسجد حرام نہیں، کسی بھی مسجد میں جانے سے روکنا۔ بعض اوقات مائیں اپنے بچوں کو روکتی ہیں، کیوں روکتی؟ آپ نے سنا نہیں کبھی کسی نے روکا بچوں کو مسجد جانے سے؟ آپ چاہتے ہیں کہ جائیں، لیکن بعض بچے چاہتے ہیں اور ماں باپ نماز جماعت سے پڑھنے سے روکتے ہیں، اتنی ارلی تم اٹھ جاتے ہو۔ اب اگر کوئی بچہ ہے، اس کی ہمت آپ جیسی نہیں، اس کی ہمت آپ سے زیادہ ہو سکتی ہے، وہ کم سو کے بھی گزارا کر سکتا ہے، کیونکہ ہر شخص مختلف ہوتا ہے۔ اب اگر وہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو مت روکو۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ اور فتنہ، فساد، پرسیکیوشن، لوگوں کی زندگی حرام کرنا، اور پھر یہ دین کے راستے میں فتنہ تو ہے ہی، عام روزمرہ زندگی میں بھی جو فتنے ہوتے ہیں ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، فتنوں سے دور رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان پھر ان میں پڑ جاتا ہے۔ جہاں انسان کے ایمان جانے کا اندیشہ ہو، اس جگہ سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی خاص کتاب پڑھنے سے یا کوئی خاص لیکچر سننے سے یا کسی خاص مجلس میں جانے سے آپ کا ایمان متاثر ہوگا، آپ کے ایمان کا لیول لو ہو جائے گا، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ نہیں میں ذرا دیکھوں تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ دیکھنا تو ہر چیز کو چاہیے۔ بعض لوگ بہت گھٹیا قسم کی فلمیں بھی دیکھتے رہتے ہیں، کیا سوچ کے ذرا میں دیکھوں تو یہ کیا کرتے ہیں، اور پھر دیکھ کے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو سین آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے دماغ پہ جم جاتے ہیں، اور اسی طرح غفلت ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ خیر سے، بھلائی سے، دین سے، نیکی سے انسان دور ہو جاتا ہے۔
تو فتنہ تو اتنی بڑی برائی ہے کہ جو کسی کو کل کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اب مثلاً اپنے بچوں کے لیے ہم سوچیں کہ اگر ہم ان کو صحیح ماحول نہیں دیتے اور وہ سارا دن فتنے میں رہتے ہیں، فتنہ کیا، ان کے لیے بہت ساری چیزیں فتنہ ہیں یہاں، یعنی ان کا ذہنی بگاڑ جو ہے وہ ان کو جسمانی مار دینے سے بھی بدترین چیز ہے، کیونکہ جب کوئی کسی کو کل کر دیتا ہے تو وہ تو صرف اس کی جان جاتی ہے، لیکن اگر کسی کا اخلاق جاتا ہے یا اس کی سوچ بگڑتی یا اس کے اندر خدا رسول کی نفرت آتی یا دین سے نفرت آتی تو یہ اس کلنگ سے بھی بدترین چیز ہے۔ الفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، تم سے جنگ کرتے، یعنی ہمیشہ وہ تم سے جنگ کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا کون سا دور ہے، کون سا زمانہ ہے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، یعنی مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اہل مکہ جو تمہارے دشمن ہیں یہ دشمنی سے باز نہیں آئیں گے، یہ تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا نہ لیں، کیونکہ انہیں دشمنی تم سے تمہارے دین کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکے کیونکہ اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی ایسا کرنے کی، ورنہ وہ تو اپنی طرف سے کچھ کم نہیں کر رہے تھے۔ جنگ احزاب میں دیکھیں ہر طرف سے گروہ آ کے مدینہ کو گھیر لیے تھے، ختم کرنے پہ تل گئے تھے، اور پھر مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو مرتد ہوگا، جو ریورٹ ہو جائے گا، دین چھوڑ جائے گا، عن دینہ، اپنے دین سے، یعنی دین اسلام کو چھوڑ دے گا، فیمت، پھر مر جائے، اسی حالت میں، کس حالت میں؟ کفر کی حالت میں، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہے، فاولئک، تو ایسے لوگ، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کون سے اعمال؟ اسلام کی حالت میں جو کچھ بھی کیا تھا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب ضائع، سب ختم، چھوٹی نیکیاں، بڑی نیکیاں، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی، یعنی جب فوت ہو جائے تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اسے کفن نہیں دیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کی وراثت میں سے حصہ نہیں لیا جائے گا، کوئی تعلق نہیں، اس اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ مسلمان ہونے کے بعد پھر اسلام سے دور چلے جانا، واپس پلٹ جانا۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے تو پھر اس میں سے کچھ بھی اس پہ لاگو نہیں ہوگا۔ ہاں اس کی پچھلی نیکیاں تو ضائع ہوگی، ہو سکتا ہے توبہ سے پھر وہ پلٹ آئیں، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اس نے حج کیا تھا پہلے تو اب دوبارہ اسے حج دہرانا نہیں پڑے گا، یا جو اس کی نمازیں تھی وہ دوبارہ نہیں لوٹائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ایک شخص مسلمان تھا، پھر وہ مرتد ہو گیا، پلٹ گیا، کچھ اور ہو گیا، اب کیا ہوا؟ جو بھی اس نے نیکیاں کی تھی سب صفائی ہو گئی، کچھ عرصے بعد اسے ہوش آئی، پھر اس نے توبہ کی اور وہ واقعی سچا مسلمان ہو گیا۔ تو اب کیا ہے؟ یہ جو توبہ ہے اس کی وجہ سے اس کی وہ نیکیاں جو ہیں واپس اس کے بیلنس میں آ سکتی ہیں، جو نمازیں اس کی وائپ آؤٹ ہوئی تھی دوبارہ قضا نہیں پڑھنی ہوگی، حج دوبارہ نہیں اس کو کرنا ہوگا، یہ روزے دوبارہ نہیں رکھنے ہوں گے کہ وہ جو میرے ضائع ہوئے اب میں پھر کروں، نہیں، اب آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں، کیونکہ جو شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کی پچھلی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور نیک کام ان کے باقی رکھے جاتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کس میں ہمیشہ رہیں گے؟ آگ میں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان نام ہے تصدیق کا، تصدیق کیا ہوتا ہے؟ ٹو کنفرم۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں پھینک کر واپس آئے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے ولو كنا صادقین، اگر ہم سچے بھی ہوں۔ ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹے تھے اور ان کی بات سے جھوٹ ٹپک رہا ہے۔ اگر ہم سچے ہوں تو مطلب یہ کہ سچے نہیں ہو تو کہا کہ اگر ہم سچے ہوں تب بھی نہیں آپ ہمیں مانیں گے، یو ڈونٹ ٹرسٹ اس، ہاں ہم سچ ہی بولیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ مؤمن کا کیا مطلب ہے؟ ما انت بمؤمن لنا، تم ہم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ایمان کا کیا معنی ہے یہاں؟ تصدیق۔ کس کی تصدیق؟ تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو سچا ماننا۔ تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی انہوں نے اللہ کے وجود کو سچ مانا، رسول کو سچ مانا،
आखिरत का ये वुकू सच माना, इन सब चीज़ों को कंफर्म किया, इनकी तस्दीक की। वल्लज़ीना हाजरू, और वो लोग जिन्होंने हिजरत की। हिजरत क्या होती? अल्लाह की खातिर गलत काम छोड़ना, ये हिजरत आम है, और अल्लाह की खातिर घर बार छोड़ना, ये हिजरत खास है, यानी एमिग्रेटेड। लेकिन फिल्लाह वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद की, जिहाद किया। जिहाद का लफ्ज़ी माना जंग करना नहीं होता, इससे मुराद जंग करना होता है। जिहाद कई तरह का होता है। अपने नफ्स से भी होता है कि अपने आप को बुराइयों से रोकना, अपने अंदर अच्छी आदतें पैदा करना, और इसमें सबसे ज़्यादा मशक्क़त लगती है इंसान को। शैतान से भी होता है, और फिर दुश्मनों से भी होता है। वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और फी सबीलिल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए। उलाइका यरजून रहमतल्लाह, ऐसे लोग अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। यरजूना उम्मीद है, होप रखते हैं। इससे क्या पता चलता है कि इंसान कितने भी बड़े बड़े काम कर ले। अब आप देखें, ईमान, हिजरत और जिहाद कोई छोटे काम है? ये छोटे छोटे अमल हैं, बहुत बड़े बड़े अमल हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वो क्या करते हैं? उम्मीद रखते हैं। उन्हें अपने नेक कामों पर कोई फख्र नहीं, कोई उज्ब का शिकार नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि नेक कामों की वजह से कोई जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि अल्लाह की रहमत ना हो। और अल्लाह की रहमत क्या चीज़ है? एक तो रहमत के मानों में, और फिर जन्नत के मानों में। बुखारी में आता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत को मुखातिब करके फरमाते हैं, अंती रहमती, तू मेरी रहमत है। अरहमु बिकी मन अशा, तेरे जरिए मैं जिस पे चाहूँ रहम करूँ। तो जन्नत में किसी को दाखिल करना अल्लाह की रहमत का इजहार है, अल्लाह की रहमत का बेहतरीन नमूना है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह गफूरुर रहीम है। गफूर है गुनाहों के सिलसिले में। मग़फ़िरत का ताल्लुक किससे है? इंसान के गुनाहों से, कि इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ करता है। और रहीम, रहमत का ताल्लुक है इताअत से, कि इताअत अल्लाह की रहमत का ज़रिया बनती है। अब देखिए कि जितने भी नेक काम हैं वो सिर्फ अल्लाह की रहमत से ही हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि नेकी के काम कौन कौन से हैं। अगर वो ना बताता तो हम क्या करते? टकरे मारते रहते। नंबर 2, फिर अल्लाह उनको करने की तौफीक भी देता है, उसी की तौफीक से होते हैं। नंबर 3, जब कर लेते हैं तो उस पर सवाब भी देता है। तो ये 3 चीज़ें आती हैं उसके रहीम होने में। देखिए, गफूर अल्लाह ताला की सिफत है ना, अल्लाह बख्शिश फरमाने वाला है। किस चीज़ की? गुनाहों की बख्शिश। कि इंसान से भूल चूक होती, खता होती, अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। नंबर 2, रहीम। रहीम का ताल्लुक किससे है? इताअत से। गफूर का ताल्लुक गुनाहों से, रहीम का ताल्लुक इताअत से। इताअत कब हो सकती है? जब आपको पता हो कि क्या करना चाहिए। अल्लाह ने बता दिया ना क्या क्या करना चाहिए। अब आपको पता चल जाए तो आप कब करते हैं? जब अल्लाह तौफीक देता है। और जब तौफीक मिल जाती है और आप कर लेते हैं तो उस पर सवाब कौन देता है? वो भी अल्लाह देता है। ये सब उसका रहीम होने की वजह से, ये है उसका रहीम होना। तो बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की, अल्लाह की खातिर अपनी सब पसंदीदा चीज़ें छोड़ दी और अल्लाह की खातिर जिहाद किया, अपनी ताकत लगाई, मेहनत की, कोशिश की, हर मुश्किल से मुश्किल काम में लगे रहे, हत्ता कि जान देने का वक्त आया तो उससे भी परहेज नहीं किया। और ये सब कुछ इखलास के साथ किया कि अल्लाह का नाम बुलंद हो, अल्लाह की इताअत हो। ऐसे लोगों को अल्लाह की रहमत की उम्मीद होती है, यकीन फिर भी नहीं। क्योंकि कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने तो इतने अच्छे काम कर लिए, अब तो लाजिम है कि अल्लाह बख्शे मुझको। लेकिन उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए कि वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूरुर रहीम है। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, सवाल करते हैं आपसे खमर और मैसिर के बारे में, क्योंकि ये 2 चीज़ें उनकी सोसाइटी में बहुत आम थी और वो देख भी रहे थे कि इनके कुछ नुकसान है। तो अभी तक चूंकि इस्लाम का कोई हुक्म नहीं आया था तो इन्होंने सवाल कर लिया सहाबा कराम ने कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, शराब और जुए के बारे में। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर। अब सहाबा कराम के सवालात को आप देखिए, इंशाल्लाह आगे भी कुछ आएंगे और फिर इनका एक दफ़ा से जायज़ा लेंगे कि क्या क्या पूछते थे वो।
اور کیوں پوچھتے تھے؟ عمل کرنے کے لیے پوچھتے تھے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے پوچھتے تھے. کوئی مشغلہ نہیں تھا ان کا کہ محض سوالوں پہ سوال کرتے جائیں اور مطلب صرف علم اکٹھا کرنا ہو اور عمل کی کوئی نیت نہ ہو. اور ہم تو ایسی بہت سی چیزیں جن کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے ہم پوچھتے بھی نہیں. کیوں؟ کہ اگر پتہ چل گیا تو پھر کرنی پڑ جائیں گی. تو یہ آپ سے خمر کے بارے میں پوچھتے کہ خلاف فطرت بھی ہے نا کہ انسان کی عقل ماری جائے. والمیسر اور جوئے کے بارے میں، تو یہ اس سوسائٹی کی دو بڑی خرابیاں تھیں. تو اس پر انہوں نے پوچھا کیونکہ ایمان جو ہے نا وہ دل جگا دیتا ہے انسان کا. جب دل جاگتا ہے، آنکھیں انسان کی کھلتی ہیں تو پھر اس کو اچھے برے میں خود بھی فرق نظر آنے لگتا ہے. اس کے اپنے اندر بھی ایک کرائیٹیریا آ جاتا ہے کہ کیا ٹھیک اور کیا غلط. اب دیکھیں، ابھی آپ نے اگرچہ پورا قرآن مجید نہیں بھی پڑھا، لیکن اپنے روزمرہ زندگی میں آپ جب چل پھر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے اپنے اندر ہی سوال اٹھتے ہیں اور پھر آپ خود سے خود بھی کچھ فیصلے کرنے لگتے ہیں کہ یہ چیز مجھے صحیح معلوم نہیں ہوتی. کون بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتی؟ حالانکہ شرعی حکم نہیں بھی پتا کہ فطرت اندر کا وہ مسلم جس کو اللہ نے مسلمان ہی رکھا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو چھپا دیتے ہیں. تو بہرحال ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ایک قرات میں کبیر کو کثیر بھی پڑھا گیا، بہت زیادہ. کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ یا شراب حرام ہے. سوچئے کہ جس چیز کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، تو وہ پھر ثواب کا کام ہے، وہ حلال ہے کرنا. کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا بہت سخت ہے، کیونکہ اسم وہ گناہ ہوتا ہے جس کے اوپر سزا ہوتی ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور کچھ فائدے بھی ہیں ظاہری، وقتی، مادی، کیونکہ اس کا بزنس بہت ہوتا ہے. ہم نے دیکھو کہ جن لوگوں نے دکانوں میں شراب رکھی ہوئی ہے ان کی آمدنی ان سے زیادہ ہے جس میں وہ نہ ہو. تو مادی منفعت ہے اس میں، بزنس فلرش کرتا ہے اس کی وجہ سے. بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اچھا ہم نے جو کنوینئنٹ اسٹور ہے، گروسری اسٹور ہے، تو اس میں باقی تو سب حلال ہے، لیکن اگر ہم ایک آئٹم ایسا رکھ لیں کیونکہ اس کی وجہ سے کسٹمر آتے ہیں تو پھر اور چیزیں بکتی ہیں، تو یہ وقتی فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقتی فائدے کا ذکر بھی کر دیا. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور پھر یہ کہ چونکہ شراب پی جاتی ہے لذت کے لیے، نشے کے لیے، مستی کے لیے، تو پھر اس سے انسان کو ایک جو وقتی سرور حاصل ہوتا ہے وہ بھی اس کا مزہ ہے. اور اسی طرح جوئے کو تو میسر کہا بھی اس لیے گیا کہ اس میں کوئی محنت نہیں انسان کی لگتی، اور بغیر محنت کے بعض اوقات انسان کوٹی کوڑی کے ساتھ لاکھوں کا مالک بن کے آ جاتا ہے بغیر کسی محنت مشقت کے. اس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. ہم نے دیکھو کہ جو لوگ گیملنگ کرتے ہیں وہ صرف گیملنگ نہیں کرتے، ان کو ایک قسم کا چسکا پڑ جاتا ہے. تو وقتی بظاہر فائدہ کیا ہے؟ وہ ایک شغل ہے، کھیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مال بھی حاصل ہو جاتا ہے، لاٹری بھی اسی طرح. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان صرف ظاہری فائدوں کو نہیں دیکھتا کسی چیز کے، وہ یہ یاد رکھتا ہے کہ وہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک اصول دے دیا گیا ہے ہم کو کہ زندگی میں بعض چیزوں میں فائدہ بھی نظر آتا ہے، نقصان بھی. تو پھر انسان سوچتا ہے کروں کہ نہ کروں. آپ ایک فکس میں ہوتے ہیں نا، کئی ڈیسیژن آپ کو زندگی میں لینے ہوتے ہیں. مثلا کہیں جانا ہے اور آپ سوچتے ہیں اگر میں جاؤں تو یہ فائدے ہیں، لیکن ساتھ یہ نقصان بھی ہیں. اب آپ کیسے ڈیسیژن لیں؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا؟ اس کے لیے بہت بڑا سبق ہے یہاں پر. انسان ہمیشہ کمپیریزن کرے، لکھنا شروع کر دیا کرے کہ اگر میں یہ کام کر لوں، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، تو پھر آپ کو پریشانی تو نہیں، اس میں نقصان بھی. اچھا کون کون سا نقصان ہے؟ یہ نقصان ہے. ان دونوں کا آپ خود ہی کمپیئر کریں، خود ڈیسیژن لیں. اگر کسی کام کے کرنے میں فائدے زیادہ ہیں اور تھوڑے نقصان ہیں تو آپ کر لیں، لیکن اگر کسی کام کے کرنے میں نقصان زیادہ ہے اور فائدے ہیں مگر کم ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ اس کام کو نہ کریں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے. تو ایک مومن بھلا وہ کام کیوں کرے گا کہ جس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو. اب اس میں بہت سی وضاحتیں ملتی ہیں کہ شراب کے کیا کیا نقصانات ہیں. کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں، بہت سے آرٹیکلز، انٹرنیٹ پہ بہت کچھ ہے کہ انسان خود بھی جان سکتا ہے کہ اس میں کیا نقصان ہے. جس کی بھی فطرت سلیم ہے وہ کبھی بھی شراب کو اپروو نہیں کرے گا.
خواہ وقتی طور پر اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہو. اور لوگ بہت سی دلیلیں بھی دیتے ہیں اس میں کہ آخر اس میں کیا برائی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسان کی انسانیت کو نقصان دے اور اس کی جو عظمت ہے دیگر مخلوق پر اس کی عقل کی وجہ سے، تو اس کی عقل کو جو چیز نقصان دے اس کے لیے کسی بھی طرح فائدہ مند نہیں ہو سکتی. تو ایک شخص اگر شراب پی کر اس کی عقل ڈھانپی جاتی ہے اور پھر وہ بیہودہ گفتگو کرتا ہے جو اس کے درجے اور رتبے اور مرتبے سے گری ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں اس کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ پھر بسا اوقات انسان بے دردی سے مال لٹاتا ہے، اس کو اور چیزوں میں ضرورت ہے لیکن وہ صرف نشے کی خاطر کنگال ہوا چلا جا رہا ہے. بیوی بچے کھانے کو نہیں ان کو کچھ ملتا اور یہ اپنی صرف ضرورت انجوائمنٹ کے لیے اپنے اوپر ضرورت سے زائد خرچ کر رہا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بسا اوقات نشے میں آ کر انسان کسی کی عزت، جان، مال، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میرے سامنے کون ہے، میرا باپ ہے، یہ بیوی ہے، یہ کون ہے. کچھ بھی کر سکتا ہے. جس کی عقل حاضر نہیں ہو کسی بھی قسم کا غلط کام کر سکتا. حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، بعض اوقات لوگ دوسروں کو کل کر دیتے ہیں، بعض اوقات اپنے ہی مال کو تباہ کر لیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں. کئی ایسے قصے اور واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے. اسی طرح میسر یہ ہے کہ جوئے میں بھی نقصان ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ ایک تو وقت کا ضیاع ہے، ایک بیکار کام ہے. دوسری بات یہ ہے یعنی جوئے کے نقصان میں کہ یا انسان جیتتا ہے یا ہارتا ہے. اب آپ کہیں گے جیتنے کا کتنا زیادہ فائدہ؟ ہاں بظاہر فائدہ ہے، لیکن جس کا مال انسان لوٹ کے لا رہا ہے اس کے دل میں کیا ہو جاتا ہے؟ نفرت، عداوت، بغض. اور اس بغض کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ بسا اوقات لوگ ان لوگوں کو مار ڈالتے ہیں جو ان سے جیت جائیں، ان سے حسد کیا جاتا ہے. اور نقصان کیا ہے کہ اگر انسان ہار گیا تو نقصان ہی نقصان ہے. اور ان سب سے بڑی بات یہ ہے چونکہ اللہ نے منع کیا، اللہ کی نافرمانی ہے. مختصر سا یہ بتا دوں کہ شراب کے بارے میں پہلا حکم یہی ہے جو اس جگہ پر آیا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا حکم سورۃ النساء میں آتا ہے آیت 43 میں، تیسرا سورۃ المائدہ میں آتا ہے جہاں پھر اس کی حرمت تمام کر دی گئی. جب شراب حرام ہو گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر سزا دی جاتی تھی 40 کوڑوں کی حد تک. اور لوگوں کو وہ جوتوں سے بھی مارتے، ہاتھوں سے مارتے، کپڑے کے کناروں سے جیسے کپڑا رول کر کے تو اس سے مارتے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی 40 کوڑے ہی رہے، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں چونکہ سلطنت کی وسعت بہت زیادہ ہو گئی تو پھر اس صورت میں کیا ہونے لگا کہ لوگ بہت کثرت سے اس کی طرف آنے لگے، کیونکہ بہت سے نئے مسلمان بھی ہوئے تھے اور ایمان کی کمزوری تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اس کی سزا 80 کوڑے کر دی، اور وہ مشورہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیا جسے باقی صحابہ کرام نے قبول کیا، اور حضرت عمر کے دور سے پھر اس کی سزا 80 کوڑے ہی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر صحابہ کا سوال ہے کہ اور کیا خرچ کریں. اس سے آپ دیکھیں کہ ان کا مزاج کیا تھا. مزاج تھا دینے والا، دوسروں کا خیر خواہ، اور خصوصاً جن کے پاس مال تھا. قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو. عفو کے کئی ایک معنی کہ جو آسانی سے خرچ کر سکو، جو تمہاری نیڈز سے ایکسٹرا ہو. اسی طرح عفو کا ایک معنی ہے جو چیز اچھی اور پاکیزہ ہو، جو کسی کو بغیر مانگے دیا جائے، یعنی کسی نے مانگا نہیں پھر بھی آپ دے رہے ہیں، جس کے دینے میں تکلیف نہ ہو، جسے دے کر آپ خود کنگال نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ عفو میں آ جاتا ہے. اور عفو کا لفظی معنی کیا ہے؟ معاف کر دینا. کہ بسا اوقات آپ کو کسی پہ خرچ نہیں کرنا لیکن اس کا قصور معاف کرنا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کی غلطی کو معاف کرنا بھی صدقہ ہے. تو بعض اوقات انسان صدقہ مال سے کرتا ہے، اور بعض اوقات اپنی عزت کا کرتا ہے، اور بعض اوقات اپنے جذبات کا کرتا ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ واضح کر دیتا، بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، احکامات کو. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو. یہ آیات اللہ نے کیوں واضح کی ہیں؟ کہ تم غور و فکر کرو. کس چیز میں غور و فکر؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے امور میں بھی اور آخرت کے امور میں بھی. صرف دنیا میں ہی غور و فکر نہیں کرو، آخرت کے بارے میں بھی غور و فکر کرو. تو یہاں ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. بہت سے لوگ دنیا کے امور میں تو غور و فکر کرتے ہیں لیکن آخرت کی فکر نہیں ہوتی ان کو، اور بہت سے لوگ آخرت میں فکر کرتے ہیں لیکن دنیا کے امور کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. اعتدال کیا ہے؟ فکر کرو کس کی؟ دنیا اور آخرت کی.
اور دونوں میں جب آپ غور و فکر کرو گے اور کمپیریزن کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا آخرت کے لیے کچھ کرنا زیادہ فائدہ مند ہے. والآخرۃ خیر و ابقا. اور انسان بہت سے حقائق تک پہنچتا ہے کہ دنیا کی خوشی غموں سے گھری ہوئی ہے، دنیا میں صحت کے ساتھ بیماری بھی ہے، دنیا میں انسان کے پاس نعمت کے ساتھ تکلیف بھی ہے. کوئی ایک انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو 100 سال کی بھی زندگی ملی ہو تو کوئی ایک مہینہ زندگی کا بغیر غم، تکلیف، بیماری، پریشانی کے اس کا گزرا ہو. خواہ کوئی دنیا کا طویل ترین عمر پانے والا ہو، انتہائی مالدار ہو، کوئی بھی ہو، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہاں مجھ پہ ایک مہینہ ایسا گزرا کہ جس میں مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ مجھے کسی نے ہرٹ کیا، نہ مجھے کوئی پریشانی ہوئی، نہ میں بیمار ہوا، نہ مجھے بھوک لگی، نہ مجھے کوئی درد ہوئی. کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں. ایک دن بھی نہیں. دن تو چلو پھر بھی شاید کوئی نکل ہی آئے، لیکن ایک ہفتہ بھی شاید نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر ایک عبادت بھی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک آیت نازل ہوئی تھی سورۃ النساء میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. سورۃ الانعام میں فرمایا 152 ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن. یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے. اب یہ تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا اور خصوصاً جب جنگوں میں لوگ شہید ہو جاتے تو ان کے بچے پیچھے رہ جاتے، تو ضرورت تھی کہ ان کو پالا جائے، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے. لیکن یہ مشکل تھی کہ ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے یا الگ الگ ان کا خرچہ اور بستر کھانا پینا الگ کر دیا جائے اور پھر ساتھ بھی رکھا جائے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اصلاح لہم خیر، کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے. یعنی اصلاح کا کام ہر زمانے، ہر دور اور ہر وقت میں بہتر ہے، اور خصوصاً یتیموں کے ساتھ کوئی بھی جو تم ایسا معاملہ کرو جس میں ان کی بھلائی مقصود ہو تو وہ تم کر سکتے ہو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر ان کو اپنے ساتھ ملا جلا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اکٹھے بھی رہ سکتے ان کے ساتھ، ایک پلیٹ میں کھا سکتے ہو. تو اس کا اصول کیا ہوگا؟ مثلاً ایک گھر کے 8 افراد ہیں، 4 یتیم بچے ہیں، تو جب کچھ پکایا جائے گا تو اسی پروپورشن کے ساتھ ان کے مال میں سے خرچ کیا جائے گا. لیکن یہ نہیں کہ اب ان کے برتن بھی الگ رکھے جائیں اور ان کو دھونے کے لیے صابن بھی الگ رکھا جائے اور پھر ان کے نہانے کا صابن الگ ہو اور ان کے سونے کی جگہ الگ ہو، تو وہ تو ایک مصیبت ہو جائے گی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ملے جلے رہو، اکٹھے کھا رہے ہو، ایک جگہ پر استعمال کر رہے ہو ضروریات زندگی، تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہی تمہارے بھائیوں کی طرح ہے. ایک گھر میں رہنے والے جیسے بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی بھائی سمجھو. واللہ یعلم المفسد، اور اصل میں اللہ سے ڈرو کیونکہ اس کو پتا ہے کہ فسادی کون ہے، کون ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. من المصلح، مصلح سے، ان دونوں کا فرق اللہ کو پتا ہے. تو اپنی اصلاح کرتے رہو کیونکہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، پھر وہ اسی کے مطابق جزا دے گا جو تم نے کیا ہوگا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، مصیبت میں ڈال دیتا. کس اعتبار سے؟ کہ تمہیں حکم ہوتا کہ تم یتیموں کو رکھو بھی اور ان کا کھانا پینا اور ہر چیز الگ رکھو، پھر تو بڑی مشکل ہو جاتی. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ، وہ جو چاہے حکم دے، جو چاہے فیصلہ کرے. حکیم، لیکن حکمت والا ہے. غالب ہے مگر اس کے ہر فیصلے میں، ہر کام میں، ہر حکم میں حکمت ہے، لہٰذا وہ تمہیں ایسا حکم نہیں دے گا کہ جس کے ذریعے تم مشکل میں پڑو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی باتوں میں رہنمائی طلب کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کھانے پینے کے معاملے میں، مال خرچ کرنے کے معاملے میں، اور یتیموں کے ساتھ سلوک اور ان تمام چیزوں کے بارے میں. اور یہ سب کس بات پر مبنی تھا؟ احتیاط اور تقوی پر، کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے اور جس کی وجہ سے آخرت برباد ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.